अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में एक तरफ तो गर्मी की शिदत में इजाफा हो रहा है, साथ ही साथ सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता चला जा रहा है और इंतखाबात करीब हैं। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में अब सिर्फ 18 दिन बाकी रह गए हैं, यानी 3 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है। और ऐसे में तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी है और इस इंतखाबी मुहिम में हम काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी और शिद्दत देख रहे हैं। जहाँ कुछ सियासी जमातें अपना इंतखाबी एजेंडा बयान कर रही हैं, वहीं साथ साथ अपने सियासी मुखालिफिन पर, सियासी हरीफों पर सख्त तनकीद की जा रही है। इस तरह से इसमें हम एक शिद्दत देख रहे हैं इंतखाबी मुहिम के अंदर, जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रन की जा रही। कल कराची में जलसे किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी सिंध में जलसा किया। तो बेसिकली जो फोकस है, जो सेंटर है पॉलिटिक्स का, वो पंजाब को समझा जाता है, लेकिन इस दफ़ा कराची में हम देख रहे हैं, सिंध की पॉलिटिक्स में भी देख रहे हैं हम, काफ़ी ज़्यादा सियासी जमातें फोकस कर रही हैं और मुख्तलिफ जो है सफबंदियाँ भी शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की आपस में, कि इंतखाबी इत्तेहाद भी बनना शुरू हो गए हैं। कहीं जनूबी पंजाब सूबा महाज पर जैसे कि तहरीक इंसाफ में जम हो गए। आने वाले दिनों में हम मज़ीद इंतखाबी इत्तेहाद बनते हुए देखेंगे। मुल्की सियासी मंजरनामे पर तफसीली गुफ्तगू होगी। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे 7 बजे का ब्रेक से वापस आएंगे। तो मेहमान का तारुफ से 10। वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि हमने अपने इंट्रो में बताया कि इंतखाबात करीब हैं और कुछ पार्टियों की जानिब से इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि शायद इंतखाबात में कुछ ताख़ीर भी हो, उसकी गो के मुख्तलिफ वजूहात बयान की जा रही है। लेकिन एतजाज़ एहसन साहब ने इसकी एक अहम वजह गुज़श्ता रोज़ बयान की थी। मैं पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद फिर मैं उस बयान की तरफ आता हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून हैं। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। हुमा बकाई साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, तज्ज़ियाकार। और सलीम साफ़ी साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुन लेते हैं कल एतजाज़ एहसन साहब ने क्या अहम निशानदेही की कि इंतखाबात डिले हो सकते हैं, तो क्यों हो सकते हैं, ये सुनाएं जी। मियां नवाज शरीफ तो लगता है बावजूद कि कहीं शहबाज शरीफ को वजीर आज़म ही ना बना देना पड़े, वो इलेक्शन नहीं चाहते। जी सलीम साफ़ी साहब, एतजाज़ एहसन साहब तो ये कह रहे हैं कि खुद मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि इंतखाबात हों और उन्हें डर ये है कि अगर इंतखाबात हुए तो शहबाज शरीफ कहीं वज़ीर आज़म ना बन जाए। और उन्होंने आगे ये बात भी की थी कि अगर हार भी जाते हैं तो उसमें भी उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो फिर ये किस तरफ जा रहे हैं हालात? क्या वाकई मियां नवाज शरीफ इंतखाबात नहीं चाहते? देखिए, एक तो मियां नवाज शरीफ और जो उनके मुखालिफिन हैं वो वार जोन में दाखिल हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक्सट्रीम तक जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन में वो मियां नवाज शरीफ हो, वो जरदारी साहब हो, वो इमरान खान साहब हो, वो कोई और हो, इनमें ना कोई नेल्सन मंडेला है और ना कोई महातीर मोहम्मद है, ना उनमें कोई तैयब उर्दगान है। ज़ाहिरी बात है कि वो ज़ाती इंटरेस्ट के लिए और अपने पार्टी इंटरेस्ट के लिए सियासत करते हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि जब आप उनको या उनकी फैमिली को ठिकाने से लगाएंगे तो फिर जवाब में किसी को जो है न सिस्टम से दिलचस्पी होती है, न जमहूरियत से दिलचस्पी होती है, और शायद एक स्टेज खुदा न खास्ता ऐसे भी आ जाते हैं कि पर मुल्क से भी उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो अब इसमें भी दो राय नहीं कि गलतियाँ नवाज शरीफ की अपनी भी होंगी, लेकिन उनको ये एहसास है कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए भी। तो ये तो ऑब्वियस है कि वो चाहते हैं कि अगर मेरा ना हो तो फिर किसी का भी ना हो। और आज तक तो हमें भी ये यकीन था कि इंतखाबात वक्त पे होंगे, क्योंकि जो मुख्तलिफ ज़िम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से बार बार ये यकीन दहानी कराई जा रही थी। लेकिन बाज़ औक़ात हमें भी कुछ शकूक हमारे सामने आ जाते हैं। जो एतजाज़ साहब ने उसके हवाले से बात की, तो इसमें कोई शक नहीं कि दोनों भाइयों में सोच का बहुत बड़ा इख्तलाफ है। लेकिन फिर जो बच्चे हैं, दोनों की औलाद है, उनमें सिर्फ सोच का नहीं बल्कि उनमें इंटरेस्ट का भी क्लेश है और उनके दरमियान जेनवन, जिस तरह कभी शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के सामने खड़े नहीं हो सकते, इसी तरह औलाद जो है वो कभी एक सफ में खड़ी नहीं हो सकती, उनके मामलात जितने एक दूसरे के साथ ख़राब है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब
یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ووٹ ہے یا جو سپورٹ ہے یا جو کرزما ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے. اس لیے اگر ان کے گھر کا جو ماحول ہے بڑے چھوٹے کا اور یہ کہ مشرقی ماحول جو ان کے باپ نے اگر اس سے وہ سر پہ نظر کر بھی لے تو میرے خیال میں سیاسی ضرورتوں کے تحت بھی شہباز شریف کبھی نواز شریف سے باغی نہیں ہو سکتے. شہزاد چودھری صاحب، مختلف مواقع پر دیکھا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے اس میں کافی زیادہ فرق ہے، 180 ڈگری کا فرق بتایا جاتا ہے. کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ میاں نواز شریف صاحب نے پچ کیا، اسے شہباز شریف صاحب نے ہم نے کسی جگہ پر وہ نعرہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا کسی بھی جلسے کے اندر. پھر خلائی مخلوق کی بات کی میاں نواز شریف نے تو شہباز شریف نے کہا نہیں جی کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے. چودھری نثار علی خان کے معاملے پر بھی بہت سارے ہم نے دیکھے، میاں نواز شریف کی طرف سے تحفظات دیکھے، ان کی طرف سے بہت بیانات دیکھے، لیکن شہباز شریف صاحب نے بڑا کھل کے کہا نہیں جی چودھری نثار علی خان کو ٹکٹ دیا جائے گا. ان کے بیانیے کو تو وہ تقریباً کسی جگہ ہم نے نہیں دیکھا کہ انڈورس کرتے ہوئے دکھائی دے شہباز شریف. تو کیا لگتا ہے پھر یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا بیانیہ ٹھیک ہے یا پھر واقعی میں خلیج ہے دونوں بھائیوں میں، میاں نواز شریف نہیں چاہتے کہ شہباز شریف آگے؟ میں اختلاف کرتا ہوں اس چیز سے کہ ان کی سیاست مختلف ہے. ان کی سیاست مختلف نہیں ہے، سیاست بالکل ایک ہے، اور وہ سیاست ہے ذاتی اور خاندانی مفاد. آپ نے پارٹی کے مفاد کا ذکر کیا یا سلیم صافی صاحب نے ذکر کیا، اس میں پارٹی کا مفاد بھی بہت بعد میں آتا ہے. اور پارٹی کا مفاد کیا؟ ایک ایسے گروہ کا آپس کا تعلق جس کے اندر کے جو فائدہ ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے پانی کی طرح، اور وہ فائدہ جب پہنچے گا تو ان کے تک بھی پہنچ پائے گا، چاہے وہ پوزیشن کا ہے، چاہے وہ پیسے کا ہے، چاہے مالی فائدہ ہے، جو جس قسم کا بھی فائدہ ہے. لیکن اس میں نظریہ ہرگز ایگزسٹ نہیں کرتا، اور جہاں پہ نظریہ نہ ہو وہاں پر کسی قسم کا کوئی سیاست کا کم از کم سے تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف مفادات رہ جاتی ہیں، اور یہ مفادات کی سیاست ہے، یہ طاقت کے حصول کی سیاست ہے، اور دونوں بھائیوں کا تعلق اسی ایک پرنسپل کے ساتھ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھلے کہتے رہیں اور چاہتے رہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں یا نہ ہوں، تو اس کے اندر اعتزاز احسن کا ایک حصہ تو درست ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ وزارت عظمیٰ یا اور جو ایمیننس ہے پارٹی کے اندر سیاسی جو ان کی خصوصیت ہے وہ شہباز شریف تک جائے، کیونکہ پھر وہاں سے ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی جو کہ شہباز شریف کی فیملی کے اندر ٹریول کرنا شروع کر دے گی، اور نواز شریف کی فیملی اپنی جگہ سے غالباً تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو دور محسوس کرے گی. لیکن جو بڑی بات نواز شریف کے ذہن میں ہو سکتی ہے، جو کہ اعتزاز صاحب نے غالباً نہیں کی، وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے خدشات ہیں ان کو ایکچولائز کروایا جائے. اور کس طریقے سے ایکچولائز کروایا جائے؟ اس طریقے سے ایکچولائز کروایا جائے کہ ہاں فوج کو مجبور ہو کے آنا پڑے، مجھے قید کریں، جیسے کل کا سٹیٹمنٹ ہے پرسوں کا جو ان کا اخبار میں آیا آج کے صبح، جس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی مجھے پکڑتے کیوں نہیں ہو، مجھے مارتے کیوں نہیں ہو، مجھے کچھ نہ کچھ کرو تاکہ الیکشن نہ ہو اس ملک میں. چیزیں تو ویسے بھی اب کیس کنکلوڈ ہونے کے قریب ہے، اور جو بات کی بھی جاتی ہے میاں نواز شریف بھی کہتے ہیں کہ ہاں مجھے سزا ہو جائے گی، تو سزا جب ہو ہی جانی ہے تو ملک میں فوج آ جائے. میں کہوں کہ دیکھا یہ فوج اس طرح کی ہے، روگ فوج ہے، یہ آ کے اس نے جمہوریت کا تختہ الٹ دیا. میرے وہ وجوہات جن کی بنا پہ میں جیل میں جاؤں گا یا شاید مجھ پہ سزا ہو، اس کے لیے مجھے ایک موقع مل جائے کہنے کا کہ دراصل یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ اس فوج کا قصور ہے، دیکھیے میرے پیچھے پڑے تھے. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں کہ وہ الیکشن نہیں چاہیں گے. وہ چاہیں گے کہ انٹرم جو گورنمنٹ ہے اس کا دورانیہ بہت لمبا ہو جائے تاکہ ایکچولائز ہو جائے ان کے خدشات کہ دیکھیے ہم کہتے تھے کہ یہ انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں گے اور بہت دیر تک چلے گی اور دور جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جمہوریت کو موقع نہ دیا جائے. تو بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے یقین یہ ہے کہ ایسا ہوگا ہرگز نہیں. پاکستان کی سالمیت اور بقا اسی چیز میں ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں، اور یقیناً وقت پہ ہوں گے. بالکل یقیناً انتخابات وقت پر ہوں گے. ہما بقائی صاحبہ، شہباز شریف صاحب ہمیں جیسے کہ ہم نے بات کی کہ وہ بالکل ان کا یکسر مختلف بیانیہ ہے نواز شریف کے بیانیے سے. وہ نواز شریف اداروں پر تنقید کرتے ہیں تو شہباز شریف آپ نے دیکھا ہوگا وہ اداروں کی مدد سرائی میں مصروف ہیں، وہ کافی زیادہ مدد سرائی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی، عدلیہ کی بھی. لیکن ان کے لیے بھی جو ماحول ہے اتنا سازگار نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو گیا اور صاف پانی کیس ہو گیا، دیگر کئی کیسز ہیں، آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا اسکینڈل ہے، تو ان کے لیے بھی صورتحال کافی زیادہ مشکل نظر آ رہی ہے، اسموتھ سیلنگ نہیں ہے. شریف صاحب اس حد تک تو نواز شریف صاحب کے ساتھ علیحدہ کھڑے ہیں کہ وہ ہیڈ آن اداروں کے ساتھ نہیں جاتے. انفیکٹ پچھلے دنوں میں تو وہ آپ کو برج بلڈنگ کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن آج جب ایک بہت سیریس ٹرن لیا ہے ایک بہت چھوٹی سی بات نے،
جس انٹرویو کا اشارہ آج بھی کیا گیا، 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے ISPR کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی کل صبح اس پہ میٹنگ ہوگی، وچ مینس کہ فوج اس کو سیریسلی دیکھ رہی ہے، وہ اس کو بائی پاس نہیں کر رہی ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ کہ باوجود اس کے کہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ برج بلڈنگ پہ تھے، شہباز شریف صاحب اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے تھے، لیکن آج انہوں نے آ کر نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھلا ایسا کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے سارا ملبہ ڈان نیوز پر ڈالا ہے کہ انہوں نے ان کے سٹیٹمنٹ کو ٹویسٹ کیا ہے۔ تو میرے خیال ہے یہ باتیں عکاس ہیں ان مشکلات میں اضافے کی جو نواز شریف صاحب کی وجہ سے PMLN کے لیے بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن شہباز شریف کے لیے بھی تو سموتھ سیلنگ نہیں ہے نا، جس طرح کے اس وقت حالات ان کے لیے بنے ہوئے ہیں، کیسز مختلف اوپن ہو رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا۔ کسی کے لیے بھی نہیں ہے انلیس وہ اپنی سٹرینتھ پر اپنی سٹیم پہ کھڑا ہے۔ جو لوگ نواز شریف صاحب کے کندھے پہ کھڑے تھے ان سب کے لیے سموتھ سیلنگ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ جو الیکٹیبلز ہیں جو بہت مضبوط ہیں جیسے چودھری نثار صاحب ہیں، وہ ظاہر ہے اپنی سٹیم پہ کھڑے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ پنجاب کی پولیٹکس میں جو سب سے بڑا ٹرن آیا ہے وہ یہ کہ PTI نے کہا ہے کہ ہم جی صوبہ بنا کے دے دیں گے آپ کو، اور ہم 100 دن کے اندر صوبہ بنائیں گے۔ یہ انہوں نے ایک بالکل نیا سمجھیے پاسا پھینکا ہے پنجاب کی سیاست میں۔ آپ نے اپنے انٹرو میں کراچی کی بات کی تھی، کراچی میں کسی نے نہیں کہا کہ صوبہ بنا دیں گے۔ مقبول صدیقی صاحب نے تو ایک دن پہلے صوبے کی ڈیمانڈ کی ہے نا، کراچی کا صوبہ کہیں گے کہ تو پوری ایپل کارٹ راک ہوتی ہے نا۔ پنجاب کی سیاست میں آپ یہ تلاطم دیکھ رہے ہیں کہ اب صوبے کی بات کتنے واضح طور پہ کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ اور وہ بھی بہرحال ایک انتخابی نعرہ ہے، ہر دفعہ انتخابات سے پہلے یہ جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہوتی ہے، جب حکومت بن جاتی ہے، سیٹل ہو جاتے ہیں حالات، تو پھر نئے صوبے کو سارے بھول جاتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ عامر عباس صاحب جس طرح بات ہوئی، اگر PTI کا یہ بیٹ کامیاب ہو گئی، جی اور PTI نے دوسری بات یہ کی ہے کہ انہوں نے عمران خان کراچی سے خود الیکشنز لڑ رہے ہیں، تو آپ کو اس قسم کی ڈسرپشن نظر آ سکتی ہے جو آپ کو سینٹ کے الیکشنز میں نظر آئی تھی۔ اگر پنجاب میں ان کا پاسا کامیاب ہو جاتا ہے اور کراچی میں کیونکہ وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی اور MQM کو ڈسلوج کر پاتے ہیں اس وجہ سے اپنی پرسنل پریزنس کی وجہ سے، تو آپ نمبر گیم بالکل پلٹ سکتا ہے۔ صحیح۔ عامر عباس صاحب، انتخابات میں ڈیلے کی بحث پچھلے کافی عرصے سے میڈیا میں جاری ہے۔ کچھ سیاستدانوں نے بھی کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ انتخابات 1.5 سے 2 ماہ کے لیے ڈیلے ہو سکتے ہیں، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ 2 ماہ کے لیے انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں، لیکن آئین کے اندر جو گنجائش ہے، کیا ایسی کوئی چیز ہے جہاں پہ انتخابات کا ڈیلے ممکن ہو سکے؟ ایک تو حلقہ بندیوں سے اس چیز کو منسوب کیا جاتا ہے کہ شاید ان میں تاخیر کی وجہ سے انتخابات ڈیلے ہو جائے، کوئی جواز مل جائے، لیکن آئین کے اندر ایسی کوئی گنجائش ہے نہیں ہے جو سیٹ پرنسپلز ہیں۔ سمر، ابھی یہ پوری اس بحث میں بھی یہ چیز آئی اور اعتزاز احسن صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ جی شاید نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے یا نہ ہو، اور شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں۔ ایک بات میں یہاں کلیئر کرتا جاؤں کہ الیکشن ڈیلے جو ان سے ہے، نہ شہباز شریف کی مرضی سے ہو سکتا ہے، نہ وہ اس کیپیسٹی میں ہے کہ ڈیلے کرا سکتا ہے، نہ نواز شریف کی کسی بھی قسم کی حرکت سے یا کیپیسٹی سے ہو سکتا ہے۔ سیاستدانوں کی بات کی، شہباز شریف کی بات کی، نواز شریف کی بات کی، اوورال بات کی، اگر کوئی چاہتا ہے ڈیلے تو حالات اس طرح کے پیدا کر دیے جائیں ملک کے اندر کہ انتخابات ڈیلے کی طرف جائیں، ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ مخصوص حالات ہو؟ دیکھیے جی، مخصوص حالات یہ پارٹیز تو نہیں کر سکتی، ہاں اگر انٹرنیشنلی آپ کے جو فورسز یہاں پہ کام کر رہی ہیں اگر ان کے ساتھ ملا جائے اور پھر کوئی اس قسم کی بات کی جائے تو وہ ایک ایسا ایشو بن سکتا ہے کہ جس میں کوشش کی جائے گی، لیکن یہ کوشش میں سمجھتا ہوں وہ نپ دا ایول ان دا بڈ وہیں پہ ختم کر دی جائے گی۔ ابھی جیسے ہما بقائی صاحبہ نے کہا کہ جی ایک چھوٹی سی بات پہ یہ جو میاں صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دی، ٹو می اٹس اے ویری بگ تھنگ، اور اس قسم کے ایشوز جان بوجھ کے کراپ اپ کیے جاتے ہیں کہ یہ ایشوز اس ملک میں اٹھیں اور کوئی ایسا بنے، تو ان کو ابھی کل جیسے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہیں تو اس میں کانڈیم بھی کیا جائے گا اور ایک واضح لائحہ عمل بھی نکالا جائے گا۔ ادروائز الیکشن ڈیلے ہونے سے کسی میجر پولیٹیکل پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایون نون لیگ کو اگر الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں تو آئی بلیو میاں صاحب کی سروائیول کا اگر کوئی وجہ ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ لاز جو ان کی لائف ان کی وہ جو ہوئی ہے نااہلی ہوئی ہے، اگر وہ انڈو کرنا چاہتے ہیں تو یہی اسمبلیز ہوں گے، یہیں سے 2/3 لیں گے، 2/3 میجورٹی لیں گے، تب ہوگا، ادروائز کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جی، اور اسی میں انتخابات میں ہی انہی کا فائدہ بھی اگر کوئی ہے انتخابات میں ہی ہے، سروائیول اگر وہ اپنا چاہتے ہیں، بالکل درست اس کی نشاندہی کی عامر عباس صاحب نے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستانی سیاست میں لاڈلا کون ہے، چونکہ آج سپریم کورٹ نے عمران خان سے متعلق جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ لاڈلا عمران خان ہے تو بتا دیا ہے کہ وہ ہمارے لاڈلے کسی بھی صورت نہیں ہے۔ تو بریک کے بعد جانیں گے سلیم صافی صاحب سے کہ آخر
फिर ये लाडला कौन है, बात होगी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी सियासत में एक काफ़ी माह से एक बहस जारी है कि पाकिस्तानी सियासत का लाडला कौन है। नून लीग ये इल्ज़ाम लगाती रही कि इमरान खान साहब लाडले हैं। इमरान खान कहते रहे कि नवाज शरीफ माजी से लाडले रहे, तो आखिर ये लाडला है कौन। आज चीफ जस्टिस के सामने भी ये मामला उठा तो चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि भाई इमरान खान के कतन हमारे लाडले नहीं है। तो सलीम साफी साहब, फिर लाडला कौन हुआ पाकिस्तानी सियासत का? किसका लाडला ना सवाल पाकिस्तानी सियासत का लाडला किसका लाडला पूछ रहे हैं? नहीं पाकिस्तानी देखे, हम कहते हैं ना कि ये फलां लाडला है, तो कोई कहते हैं ये माँ बाप का लाडला है, कोई कहते हैं ये फलां बंदे का लाडला है। तो जब ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि लाडला है या नहीं है, तो आप मुझसे पूछे कि किसके लाडले के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये इसका लाडला है या नहीं है। बहरहाल मैं ये कहता हूं कि हाँ लाडला है इमरान खान साहब। चीफ जस्टिस साहब का नहीं होगा, वो दुरुस्त कहते हैं। और जब हम कहते हैं कि भाई फलां लाडला है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो जुडिशरी के लाडले हैं या चीफ जस्टिस साहब के लाडले हैं। मसलन ये तो इमरान खान साहब भी मानते हैं कि वो एक लंबे अरसे तक नवाज शरीफ साहब लाडले थे, तो वो किसके लाडले थे। और एक लंबे अरसे तक, एक तो ये कि इसलिए हम कहते हैं कि जिस तरह 15-20 साल नवाज शरीफ लाडले थे, इस तरह ये अब हर कोई जानता है कि आजकल उसी तरह इमरान खान साहब लाडले हैं। और ये सिर्फ दावे नहीं, बल्कि 15-20 साल जो काम नवाज शरीफ साहब से लिया गया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, वही चीज़ें जो है आज इमरान खान साहब से ली जा रही है। तो हम तो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब नवाज शरीफ लाडला था तो उनका जो रोल था वही रोल आज इमरान खान साहब भी प्ले कर रहे हैं, तो नेचुरली वो लाडले होंगे उनके आजकल। सही। शहजाद चौधरी साहब, फिर बहस ने एक नया रुख लिया है यहाँ पर कि लाडला कौन किसका है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया हमारे लाडले नहीं है। फिर आप सलीम साफी साहब की बात से एग्री करते हैं कि वो लाडले सुप्रीम कोर्ट के तो नहीं है, लेकिन किसी और के लाडले जरूर है जिसके माजी में नवाज शरीफ साहब भी रहे। कोशिश होगी कि मैं आपके सवाल का संजीदा जवाब दूं, लेकिन उससे पहले एक संजीदा बात ये करना चाहता हूं कि हम सबका लाडला, कम से कम मेरी हद तक तो लाडला सलीम साफ़ी है। अच्छा, अब जो कि आपके पैनल पे मौजूद है। अच्छा, अब ये कहने के बाद, क्योंकि अब आपका सवाल है तो अब जिसका जवाब भी देना पड़ेगा। देखिए, मेरी नज़र में हम लाडले की बहस के अंदर इसलिए उलझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का चहीता कौन है। इस्टेब्लिशमेंट ने तारीख़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कुछ लोगों को ओवरटली सपोर्ट किया, IGI बन गई, बेनज़ीर भुट्टो को हटा दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो को हटाने के बाद फिर नवाज शरीफ साहब को लाया गया। ये सब तारीख़ का हिस्सा है। और जब नवाज शरीफ साहब पटड़ी से हटे या नहीं चले तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को दोबारा मौका दे दिया गया। डिपेंड करता था किस तरह की एनवायरनमेंट थी। हर एनवायरनमेंट के हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट का रोल एक ज़रूर रहा, जिसकी वजह से ये इस्तिलाह आज हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आज के दौर में, आज के दिन में लाडला वो है जो कि पाकिस्तान के बेइंतहा चैलेंजेस जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, उनको पाकिस्तान को निकालने की अहलियत रखता हो, काबिलियत रखता हो, पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो, पाकिस्तान के साथ नेक नीति के साथ चले, अवाम की फलाह का सोचे, ऐसी पॉलिसियाँ बनाए जो कि 70 साल में नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से हमारे अवाम पीछे रह गए और हमारे जो अशराफिया है, जो ऊपर वाली क्रस्ट है, वो बहुत आगे चली गई अपनी ज़िंदगियों के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के। इन बजाय ताकत के हसूल के, बजाय इसके कि हम सियासी तौर पर कहाँ मुक़्तदर खड़े हैं, हमें ये देखना है कि वो काबिल शख्स कौन होगा, वो कौन अपने आप को साबित कर पाएगा। मेरे हिसाब से तो वो आदमी हर एक का, इदारों का, अवाम का, मीडिया का, हम सब का लाडला वो होगा जो कि पाकिस्तान को इसके सही प्रॉमिस और पोटेंशियल को रियलाइज़ करवाएगा। तो मेरा तो ये जवाब है। मैं इस वक्त किसी को लाडला और चहीता कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। इम्तिहान बहुत खूबसूरत बात की आपने शहजाद चौधरी साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि पाकिस्तानी कौम का भी, 21 करोड़ अवाम का भी, हमारे इदारों का भी लाडला वो होगा जो पाकिस्तान को मौजूदा चैलेंजेस में से, बहरानों में से बाहर निकालेगा। हुमा बकाई साहब, लाडले की जब बहस होती है तो उसमें तहरीक इंसाफ और नून लीग की बात होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उससे मुतल्लिक भी एक तनकीद होती है कि पीपल्स पार्टी जो है, जरदारी साहब भी लाडला बनने की कोशिशें कर रहे हैं।
لیکن بظاہر ان کی یہ کوشش کامیاب دکھائی نہیں دے رہی. آپ اگر سندھ کی بات کریں تو وہاں پہ پی ایس پی اسٹرینتھن ہو رہی ہے, تحریک انصاف بھی وہاں پہ قدم جما رہی ہے. پنجاب کے اندر اگر انہوں نے لاڈلا بننے کی کوشش کی تو پنجاب میں جنوبی پنجاب صوبہ محاذ والے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ چلے گئے. وہ انتخابی نعرہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو وہ لاڈلا بننے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن بن نہیں پا رہے. کیا ایسا ہی بات ہے کہ یہ لاڈلے کی سیاست اس وقت چلتی ہے کہ جب عوام کے چنے ہوئے لوگ اور عوام کے لاڈلے جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کر پاتے. یہ جو اس وقت آپ نے پاکستان کی سیاست میں 2 سال جو آپ نے دیکھا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ پارلیمنٹری فیلئر ہے, پارلیمنٹری ڈیفیشنسیز ہیں, پارلیمنٹری کمزوریاں ہیں. جو چیزیں 18th امینڈمنٹ کے بعد ایڈریس ہو سکتی تھیں اور جو آج نواز شریف کے گلے میں پڑی ہوئی ہیں وہ انہوں نے اس وقت نہیں کی, کیونکہ اس وقت وہ لاڈلے کی سیاست کر رہے تھے. آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی لاڈلے کی سیاست کرنے کی طرف جا رہی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ڈسمل فیلئر ہے. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت تھی جو وفاق کی زنجیر تھی, جو عوام کی آواز تھی, جس کا جو پولیٹیکل موبلائزیشن تھی, جو پیپلز موبلائزیشن تھی, اس سے معذرت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کانپتی تھی. یہ وہ واحد جماعت تھی. آج وہ جماعت بھی جو ہے وہ لاڈلے کی سیاست کی طرف آپ کو کوششیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایک سٹیٹ مائل ہوتی کیا دکھا دے رہی ہے آپ کو نظر آیا ہے, برج بلڈنگ ہوئی ہے, کیا کہہ کے گئے تھے, کیا کہہ کر واپس آئے. تو اس میں کوئی, میں تو کہتی ہوں کہ اس لیے لاڈلے کی سیاست پاکستان میں کنٹینیوز ٹو فنکشن بیکاز پیپلز پالیٹکس روٹ ہی نہیں لے رہی. کوئی بھی ایک سیاسی جماعت اس بات پر, اس ٹیم پر آج الیکشن لڑنے نہیں جا رہی کہ میرے پیچھے عوام کی طاقت کھڑی ہے. صحیح. تو عامر عباس صاحب پھر کنکلوژن یہ ہوا کہ اگر آپ کام کریں, عوام کی خدمت کریں تو پھر آپ کو کسی ادارے کا لاڈلا بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ 21 کروڑ عوام کے لاڈلے ہوں. بے شک آپ نے درست کہا جناب. آپ اگر کام کریں گے جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتنے بڑے لاڈلے تھے, عوام کے لاڈلے تھے. اسی طریقے سے اب انہیں موقع دیا گیا, ایک بار پارٹی ان کے نام پہ ووٹ مانگتی ہے جی, اور اس کے بعد میاں صاحب کو 1 بار 2 بار 3 بار موقع دیا گیا, لیکن وہ لاڈلے کی بجائے ایک انوکھے لاڈلے بن گئے اور انہوں نے جو کام کیے جی, تو اب اس پہ عوام کے وہ لاڈلے, اب یہ تو اب الیکشن میں ہی ثابت ہوگا, لیکن بظاہر نہیں نظر آتے جیسے انہوں نے کہا. اب ایک پیچھے کون رہ جاتا ہے, خان صاحب. ان کو تو ابھی تک موقع نہیں ملا کہ وہ قومی دھارے میں آ کے کوئی رول پلے کریں, تو انہیں بھی اگر چانس عوام دیتی ہے کہ وہ بھی آتے ہیں تو پھر پتہ چل جائے گا. سپریم کورٹ نے صرف اس لیے بلا لیا کہ آپ آ کے یہ تو بتائیے, کیونکہ جب سپریم کورٹ کے کیسز کا فیصلہ ہوتا ہے, آپ بھلے سے کسی کے لاڈلے ہوتے ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوں گے, اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوں گے, عوام کے ہوتے ہوں گے, لیکن جب سپریم کورٹ کے کیسز کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کیس میں فیصلہ ایسے آ گیا کیونکہ یہ تو لاڈلا تھا. اس پہ سپریم کورٹ نے ٹیکنیکلی انہیں کہا ہے کہ جناب آپ سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کیا لاڈلا پن اور یہ چیزیں ستیلا پن اور لاڈلا پن کی بات کر رہی ہیں, اس کو وہ ان سے پوچھیں گے کہ جناب اب اس کو ایکسپلین کیجئے. ادروائز سپریم کورٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ لیگل میٹر آپ دیکھیے جب بھی کیسز ختم ہوتے ہیں تو کیسز کے بعد کہا جاتا ہے جی اس کے کیس میں یہ لاڈلا ہے, اس کیس میں ایسے فیصلہ آ گیا چونکہ وہ تو لاڈلا تھا, عمران خان ٹیررسٹ کورٹ سے بری ہو گیا کیونکہ وہ تو لاڈلا تھا, یا اوپر سے آرڈر آ گیا ہوگا حق میں آ جائے وہ لاڈلا ٹھہرتا ہے. بلکہ میں وہ دیکھ رہا تھا وہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی اوپر سے فیصلہ آ گیا ہوگا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ بلا رہی ہے کہ جناب یہ باتیں خدا را نہ کیجئے. اس ملک کے آئین کا لاڈلا سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ کی لاڈلی آئین پاکستان ہے. وہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے اس پہ کہ جب لاڈلے ابینڈن ہوتے ہیں پھر انہیں عوام کا لاڈلا بننا یاد آتا ہے, تو نواز شریف صاحب یہی کر رہے ہیں اس وقت. لیکن سلیم صافی صاحب, اب میاں نواز شریف صاحب کی بات کی جائے تو کیسز اب کنکلوڈ ہونے قریب ہیں. 9 جون تک کی ایک مہلت تو ملی ہے, لیکن آنے والے کچھ دنوں میں ان کے لیے کچھ مشکلات بڑھنے بھی والی ہے. ان کی طرف بھی اعتزاز صاحب نے کچھ اشارہ کیا. احسن صاحب نے گزشتہ روز سن لیتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے, پھر بات آگے بڑھاتے ہیں اس پہ. یہ سنائیں جی. نواز شریف کے لیے اس سزا سے زیادہ اہم مرحلہ اور الیکشن سے زیادہ اہم مرحلہ اگلے 5-7 دن میں آنے والا ہے اس ٹرائل میں. اب 342 میں ان کا بیان ہوگا. جب 342 کی سٹیٹمنٹ ان کی ہو جائے گی تو یہ قانوناً جج صاحب پوچھیں گے کیا آپ نے جو کچھ بات کی ہے اس کو حلفاً بیان کرنا چاہیں گے. میں لکھ لوں کہ آپ حلفاً بیان کرتے ہیں. اگر میاں صاحب کہتا ہے جرا سے ملزم گھبراتے ہیں کیونکہ جرا میں جو کچھ کہہ دی بات وہ گلے میں پھنس گئی.
اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں حلف بیان نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، جرا سے بچ جائیں گے، پر دنیا میں ایک دم بات پھیلے گی کہ میاں صاحب حلف اٹھانے سے گریزاں تھے کیونکہ وہ سچ نہیں بول رہے تھے۔ جی سلیم صافی صاحب، بڑے اہم نقطے کی طرف نشاندہی کی احسان صاحب نے، ساتھ ہی ساتھ جو مسلم لیگ نون کے اندر بھی آپ دیکھیں ڈیفیکشنز شروع ہو گئی ہے پنجاب کے اندر بھی، جو کہ جسے وہ اپنا مضبوط قلعہ سمجھتے ہیں، تو سیاسی مشکلات میاں نواز شریف کی آنے والے دنوں میں کتنی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں، اور اسپیشلی اس نگراں سیٹ اپ کے دوران کتنے زیادہ ان کے لیے یہ مشکل دور ہوگا؟ نہیں وہ تو obvious ہے، لیکن اعتزاز صاحب خصوصاً شریفوں کے بارے میں جو اعتزاز صاحب کی رائے ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا باعث بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت اعتزاز صاحب کے لیڈر جو اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے تو انہوں نے اینٹ سے اینٹ لگا دیا ہے، اور وہ دوسرے نمبر کے لاڈلے وہ بھی ہیں کچھ عرصے سے ان کے ہوئے تو نہیں ہے سلیم صافی صاحب، ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں وہ ہو ایکسیپٹنس ہو گئی ہے، جو آپ نے دیکھا نہیں کتنے ریلیف اس کے بعد ملا ہوا ہے، اور خود زرداری صاحب کا آپ ایٹیچیوڈ دیکھیں، ان کی پارٹی کا دیکھیں، اب دیکھیں جو انہوں نے کوآپریٹ کیا اس میں، یہ تو ماضی میں عموماً جو ہے باپ کے بیٹے لاڈلے ہوتے تھے، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بلوچستان میں ایک باپ نامی پارٹی ہے وہ لاڈلی ہے، تو زرداری صاحب نے ان کے ساتھ کتنا زبردست کوآرڈینیٹ کیا سینٹ کے الیکشن میں اور باقی چیزوں میں، تو وہ پیپلز پارٹی ٹھیک ہے دوسرے نمبر کی ہوگی، لیکن اس کو لاڈلی کی حیثیت سر دست ملی ہوئی ہے، اگرچہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ زیادہ دیر جو ہے اس کا یہ لاڈلا پن برقرار رہ سکے گا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا اعتزاز صاحب ایک لحاظ سے حق وجانب بھی ہے، کیونکہ ماضی میں جب نواز شریف صاحب سے یہی کام لیا جا رہا تھا جو آج کل عمران خان سے لیا جا رہا ہے، تو اسی نواز شریف صاحب سے بے نظیر بھٹو کو انڈین ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ باور کرایا جا رہا تھا، جس طرح آج تک نواز شریف کو کیا جا رہا ہے، تو اس میں ایک الزام آئی جی آئی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے اعتزاز صاحب کے خلاف بھی لگوایا گیا تھا کہ انہوں نے سکھوں کی فہرستیں دی ہیں اور یہ کر دیا وہ کر دیا، تو ظاہری بات ہے کہ اعتزاز صاحب کو آج اپنا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، تو اس لیے وہ بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنا وہ سکور سیٹل کرے۔ ہاں اس کے لیے کسی اعتزاز صاحب جیسے بڑے دانشور اور ماہر قانون کی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ نواز شریف پہ مشکل وقت آیا بھی ہے اور کمنگ ڈیز میں ان پہ مشکلات اور بھی بڑھیں گی، اور دوسرا وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ خود بھی اپنے لیے مصیبتیں ڈھونڈنے میں اس کو کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مثلا یہ جو ابھی ممبئی کے حوالے سے انہوں نے جو بیان دیا ہے، آج میں صبح کہہ رہا تھا کہ بھائی نواز شریف نے ٹھیک ہے اس موقع پہ کہ جبکہ پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے تو اس کو اس طرح کے بیان سے اس نے پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی کر دی، اس کی مشکلات بھی بڑھا دی، لیکن پاکستان سے زیادہ تو خود نواز شریف صاحب دوبارہ تو مجھے ایک مختصر بریک لینی ہے سلیم صاحب صاحب، اپنے ساتھ بھی زیادتی رکھ لیتے ہیں، بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ شہزاد چودھری صاحب، جس طرح بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک طرف تو مختلف کیسز ہیں جن میں گھیرا تنگ ہوتا جا رہا، 20 مئی کو دوبارہ سے نواز شریف صاحب کو نیب نے بھی بلا لیا ہے اختیارات کے ناجائز استعمال کے معاملے پر، اور اس کے علاوہ ڈیفیکشنز کا معاملہ بھی ہے، پارٹی بھی ان کی تھوڑے تھوڑے کر کے ٹوٹ رہی ہے، شاید آگے نگراں سیٹ اپ کے دوران زیادہ ڈیفیکشنز ہوں، تو سیاسی مشکلات کتنی بڑھ رہی ہیں نواز شریف کی؟ مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہے، پاکستان کے اندر خود بھی چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور وہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اثر انداز ہوتے ہیں ان کے اوپر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو نیگوشیٹ کیا نہیں جا سکتا۔ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے، اگر ہمارے پاس ایک ایسی حکومت جو کہ ریپرزنٹیٹیو حکومت ہے، جس کے اندر کسی قسم کی انجینئرنگ کا نہ شعبہ ہے نہ شائبہ ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں نہ شامل ہوں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس قسم کی چیز ہو، لیٹ دا پیپل اسپیک فار دا فرسٹ ٹائم، اگر وہ بولتے ہیں اور ان کو بولنے دیجیے اور کہنے دیجیے جو کہتے ہیں، لیٹ سیاست ڈیولپ آؤٹ آف دس آپشن اینڈ اپرچونٹی، یہی پاکستان کے پاس ایک واحد ذریعہ رہ گیا ہے جو کہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ جو بھی حکومت اوپر آتی ہے وہ بدقسمتی سے بہت جلدی اپنے ذاتی مفادات میں گھر جاتی ہے، وہ لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ پالیسیز وہ نہیں بناتی جو کہ ریاست کو فائدہ دیں یا عوام کو فائدہ دیں، وہ اپنے ارد گرد کی پالیسیز کو اپنے فائدہ دینے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اگر جو بھی حکومت آئے اگر وہ یہ نہ کرے اور صرف گورننس
جس کے اندر پالیسی فارمولیشن ہے وہ، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن، یہ 3 کام کر دے تو یہ ملک اپنے آپ خود سے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا. میرے خیال میں ہماری آسانیاں کم ہو جائیں گی. تو یہ نواز شریف صاحب اب کوئی فیکٹر نہیں رہ گئے. آئی تھنک اب آہستہ آہستہ ہمیں آنے والی حکومت کی طرف فوکس کرنا ہے کہ وہ اس قابل ہو جائے، اس کو انیبل کریں کہ وہ اپنے مقاصد کے اندر ان کے اندر کامیاب ہو. ٹھیک ہو گیا. ہما بقائی صاحب کیسے کنکلوڈ کریں گی ساری صورتحال کو؟ آپ کی ٹریجیکٹری ہے اس میں ہم مستقل حسین حقانی اور نواز شریف کریٹ کر رہے ہیں جن کا پھر بیگیج ہمارے گلے میں پڑا رہتا ہے. میں اس بات سے قطعی طور پہ اختلاف کرتی ہوں کہ نواز شریف صاحب نے بغیر سوچے سمجھے کل یا پرسوں والا انٹرویو دیا ہے، یا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کیا ریپرکشنز آئیں گی، یا اس کی ٹائمنگ کو انہوں نے مطلب وہ اتنے بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. مسئلہ یہ ہے لیکن ان کے لیے مشکلات اوورال دیکھا جائے، کیسز بھی ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں، اپنے لیے ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کی سیاست کی بدقسمتی ہے کہ جو ہم ایگزٹ اسٹریٹجیز ڈھونڈتے ہیں، چاہے وہ میمو سکینڈلز ہوں یا وہ حقانی ہوں یا وہ نواز شریف کے انٹرویوز ہوں، یہ وہ مسئلہ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، ایگزٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے میاں صاحب کی. عامر عباس صاحب، جس طرف اشارہ کیا اعتزاز احسن صاحب نے کہ بڑے کروشل ڈیز آ رہے ہیں آنے والے 5-6 دن میاں صاحب کے لیے، تو کیا 9 جون سے پہلے یہ کیس کنکلوڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، ابھی 342 کی جیسے بات ہوئی کہ 342 میں ان سے ایک سوال پوچھے، 2 بلکہ پوچھے جائیں گے. امپورٹنٹ سوالات تو بہت سے ہوتے ہیں. ایک پوچھا جائے گا کہ جی کیا آپ اپنے ڈیفنس میں ایویڈنس لانا چاہتے ہیں؟ تو اگر وہ کہیں گے ایویڈنس لانا ہے تو انہیں وہ لسٹ دینی ہوگی کہ جی یہ اے وٹنس ہے، بی وٹنس ہے، سی وٹنس ہے، اور پھر ان کو ساتھ بتانا پڑے گا کہ جو اے وٹنس ہے، کیونکہ یہ کیس پرٹینس ٹو اٹس اے وائٹ کالر کرائم اور مخصوص پراپرٹیز کی حد تک ہے. ان کا آپ نے کوئی اور نقشے نہیں لا کے دینے کہ جی فلانے اس نے آرکیٹیکٹ نے اس کو ڈیزائن کیا تھا. آپ نے لا کے دینے ہیں کہ جی اس کی سورس آف انکم کہاں سے، یہ پیسہ کہاں سے ہم نے کمایا تھا، یہ کیسے ہم نے اس ملک سے ٹریول کیا، یہ کیسے دبئی پہنچا، دبئی سے کیسے جدہ پہنچا. اگر تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو کہ پچھلے 1 سال سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا اور ابھی تک وہ نہیں لا پائے، تو پھر تو کوئی اورل ایویڈنس ایسا نہیں آ جائے گا کہ جی وہ 20 گواہ تھے وہ آ کے کہیں گے کہ جی ہم دیکھ رہے تھے. یہاں پہ جو میٹر ہے وہ میاں صاحب نے، اب میاں صاحب کی حد تک جب آ جائے گا تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی میں حلف پہ بیان نہیں دینا چاہتا، میں حلف پہ بیان نہیں دوں گا، کیونکہ اس میں جب کراس ایگزامینیشن ہو جائے گی تو ان کی پارلیمنٹ کی تقریر بھی آ جائے گی، نہیں دیں گے تو ان کا سارا بیانیہ وہ ڈرام کر کے ان سے قوم کا خطاب بھی آ جائے گا. ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا جی یہ ہے وہ ثبوت، کہاں ہے وہ ثبوت جو آپ نے اسپیکر کو دینے تھے. تو وہ کہیں گے کہ جی میں نے اس لیے حلف پہ بیان نہیں دیا کہ میری لیگل ٹیم نے یہ کہا. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور کافی حد تک ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو آج کی سٹیٹمنٹ دی، اور آج ان کے بھائی صاحب نے کہا کہ جی یہ شاید کسی ڈون اخبار کی وجہ سے یہ توڑ مروڑ کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج چیمہ پہ وہ پنجاب اسمبلی قرارداد لا سکتی ہے تو اس چیز کو بھی غور سے دیکھیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. شو میں وقت ہے نکلیں، آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.